पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान की और अस्करी क़यादत की बहुत ज़्यादा तारीफ की। इस खित्ते का टाइगर कौन है? हम है भाई, यहाँ पे किसी को नहीं खिसकने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे प्रोपेगेंडा कर रही है कि भाई ये तो दहशतगर्द शायद असली है ही नहीं है। हमने अफगानिस्तान के बंदे को हमने पकड़ा है विद द हेल्प ऑफ CIA। सवाल करते तब जायज होते आफिया सिद्दीकी वाला, तो कल को भाई आपके भी मुल्क में हमला करता, आपके इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एयरपोर्ट पे आ जाता। ये फिर तुमने कहना था कि जनरल आसिम मुनीर सब क्या कर रहे हैं। बन्नू कैंट बड़ा अफसोसनाक वाकया था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी लीडरशिप, इनको ये अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी जनाजे पढ़ने की। याद है आपको 16 दिसंबर 2014 अपना वो नाच गाना छोड़ा और जाके शादी रचा दी। गंडापुर ने ये बात की है कि फौज की तवज्जो हमारी तरफ है, तो जो हो रहा है फौज के साथ ठीक हो रहा है। आप तो अपने लिए मुश्किलात मेरे ख्याल में पैदा कर रहे हैं, इससे फौज को, आर्मी चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो इमरान खान के होते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ आवाज उठाता है, वो शेर अफजल मरवत हो, वो फवाद चौधरी हो, वो कोई भी हो, सारे साइड लाइन हो जाए। ठीक, ऑनलाइन इलेक्शन इनके होने करने हैं, ऑनलाइन इन्होंने फतह करना है, ऑनलाइन इनकी हुकूमत बन जानी है, हर चीज इनका ऑनलाइन हवा में होना है, मौकलों ने इनके फैसले कर देने हैं, बस ये है इनका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं वकास वलाना। वकास, थैंक यू सो मच। आज के इस पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी एक स्पीच की और उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और पाकिस्तान की और अस्करी क़यादत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि दहशतगर्दी में जिस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ने ताउन किया है और जो दहशतगर्द था दाइश का शरीफुल्लाह, उसे अमेरिका पहुंचाया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे प्रोपेगेंडा कर रही है कि भाई ये तो दहशतगर्द शायद असली है ही नहीं, ये तो बंदा शायद असली है ही नहीं। दूसरा प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि जो शरीफुल्लाह था इसका ट्रायल पाकिस्तान में भी हो सकता था, इसको अमेरिका के हवाले करने की क्या ज़रूरत थी। मेरा आपसे ये सवाल है, आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले इमरान खान की हुकूमत में वो जो भारत ने एक अटैक किया था और उसमें अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया था, वो तो 27 फरवरी, वो तो आया ही हमले की नीयत से था और हमने उसको अरेस्ट किया और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत थी, जज्बा खैर सगाली के तहत वाघा के रास्ते उसको वापस भारत के सुपुर्द कर दिया गया। तो ये जब लोग प्रोपेगेंडा करते हैं तो इनको ये ख्याल नहीं आता कि माजी में हम क्या करतूतें घोल चुके हैं, उसका भी ट्रायल फिर पाकिस्तान में ही हो सकता था अगर अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या ख्याल है? असल में पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। असल में वो मुजरिम हमारा नहीं था, उसने एक्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर। काबुल एयरपोर्ट पे आई गेस हुआ ना, जब वो इनखला हो रहा था, तो वो हमारा कैसे हुआ मुजरिम? पहली बात क्लियर कर लें, मुजरिम किसका था? अमेरिका का, दूसरा अफगानिस्तान का। लेकिन अफगानिस्तान में उस वक्त सिनेरियो किसी के पास नहीं था, इनखला हो रहा था, किसी की हुकूमत की सैंक्टिटी नहीं थी उसमें। नो डाउट पाकिस्तान की भी बहुत सारी उसमें इमदाद थी, और क्योंकि पिछली हुकूमत अफ़गानिस्तान से हम बहुत तंग थे, उन्होंने बहुत डैमेज किया इस बॉर्डर को, इस दोस्ती के रिलेशन को बहुत डैमेज किया। तो अब वो मुजरिम जिसका था उसके पास चला गया वो। आपने तो अपने मुजरिम को, जिस कंट्री का मुजरिम था उसको वापस भेज दिया है जिस कंट्री का वो सिटीजन था। आपने तो ये किया था ना, भारत का बंदा आपने भारत भेज दिया था और मुजरिम हमारा था। हमने अफगानिस्तान के बंदे को हमने पकड़ा है विद द हेल्प ऑफ CIA। उन्होंने एंड वी हैव सेंट इट टू अमेरिका। उन्होंने हमें बताया कि ये तो खुशी वाली बात है कि जो दावे आते हैं दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस के कि हम बहुत पावरफुल हैं, वो हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, वो काम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आप कर दें। तो इस खित्ते का किंग कौन है? इस खित्ते का टाइगर कौन है? हम है भाई, यहाँ पे किसी को नहीं खिसकने देंगे, ये याद रख लो। इस बात पे खुशी मनाओ रादर के तुम लोग जेलस हो रहे हो। मारखोर इस इलाके में वाकई पहाड़ की चोटी पर बैठा है, कर लो उसका तुम उखाड़ नहीं सकते कुछ, जितनी मर्जी कर लो कोशिश, पकड़ के दिखा देता। उन्होंने कहा कि ये जितने भी यूथी हैं इनसे कोई सवाल पूछे कि अभिनंदन को आपने, वो तो हमारा मुजरिम था ना, जैसे आपने भी ये बात की,
ہمارا مجرم تھا، وہ ہماری سرحد میں داخل ہو چکا تھا، پاکستان پہ اس نے اٹیک کرنا تھا، ہم نے اس کو اریسٹ کیا اور آپ کے اس ٹائم پرائم منسٹر نے جذبہ میڈم میں آپ خیر کو بتاتا سگالی ہوں، کے تحت بھارت کے حوالے کر دیا. آپ سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے، آپ جب چاہیں جو چاہیں پروپیگنڈا جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ان کے لانڈے لپارے اور باہر بیرون میں آپ کو ملک بیٹھے بتاتا ہوں، ہوئے ان کے یہ انتشاری جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سٹارٹ کرتے سوال ہیں. کرتے تب جائز ہوتے عافیہ صدیقی والا. عافیہ صدیقی والا جو کویشچن ہے نا وہ ایک جائز کویشچن ہے کہ وہ جرم کہاں پر ہوا کہ نہیں ہوا، ثبوت نہیں ہوا، ٹرائل امریکہ میں ہو رہا ہے. دیٹ از اے ویلڈ کویشچن اینڈ ایوری گورنمنٹ ہیز ریزڈ اے کویشچن ان فرنٹ آف امیرکا. امریکہ نے نہیں سنی ہے، کتنا سنا ہے وہ ریسٹ از ہسٹری. اور ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں کوشش ہوئی تھی، جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر نے بڑی کمپین چلائی تھی. وہ ایک پراپر کوشش ہے کہ پاکستان کی ایک سٹیزن کا امریکہ کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، یہاں پر ہونا چاہیے تھا اگر کوئی گلٹی ہیں بھی وہ، جو کہ نہیں ہے میرے مطابق نہیں ہے. خیر چلو ہیں بھی مان لیتے ہیں جی ہیں بھی، ان کا ٹرائل ادھر ہونا چاہیے اور پھر ٹرائل فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. جرم اور سزا دونوں چیزیں تعین ہونا چاہیے اور جزا بھی تعین ہونی چاہیے. یہ افغان شہری تھا، اگر ہم اسے آج نہ پکڑتے اور جن کے بندے اس نے مارے تھے ان کے نہ حوالے کرتا پاکستان، تو کل کو بھائی آپ کے بھی ملک میں حملہ کرتا، آپ کے اسلام آباد، کراچی، لاہور، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایئرپورٹ پہ آ جاتا. یہ پھر کیا کرتے تم لوگ؟ پھر تم نے کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کیا کر رہے ہیں، دہشت گردی میں تو اضافہ ہو گیا ہے، ان کی توجہ تو ہماری طرف ہے. وہ گنڈا پور، وہ فضول مچھڑ. یاد آیا اگلی پوائنٹ کی طرف بھی میں آنا چاہ رہی ہوں کہ بنو کینٹ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، لیکن ہماری فوج نے اس کو جس طرح سے ڈیل کیا، منیمم نقصان جو ہے اس میں ہوا اور بہت سے خوارج ان کو جہنم واصل بھی کیا، لیکن اس میں آبویسلی فوج کا بھی نقصان ہوا، شہادتیں بھی ہوئیں. علی امین گنڈا پور کے پی کے کا سی ایم ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا ایک لشکر لے کر اسلام آباد پر دھاوا بول سکتا ہے، لیکن یہی علی امین گنڈا پور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اور ان کی لیڈرشپ، ان کو یہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی جنازے پڑھنے کی. یہ ہوتا ہے نا اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے، ان کو توفیق ہی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اپنے صوبے میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن یہ جنازوں میں شریک نہیں ہوا، کسی کے گھر نہیں گیا، کسی سے افسوس نہیں کیا، جبکہ آرمی چیف نے وہاں پر جا کر آبویسلی وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان کے ورثاء تھے ان سے مطلب یہی ہوتا ہے نا، ان کے سینٹیمنٹ شیئر کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، وہ سب کیا. لیکن وہ کے پی کے کا سی ایم ہوتے ہوئے اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. یاد ہے آپ کو 16 دسمبر 2014، مجھے یاد ہے میں اس وقت نا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، میں نے فوج میں بھرتی کے لیے نا بڑی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہاں کہاں کس کس کا رزق لکھا ہے، لیکن ایوری بڈی ہیز اے رائٹ. جو ہمارے آج بھی نوجوان نسل ہے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا اور کہ یہ فوج اپنی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں، بھرتی ہوں اور آپ بھی ہمارا فخر بنیں. تو اسی طرح میں نے بھی کوشش کی. تو وہ ان دنوں میں نا میں ویٹ اپنا کام کر رہا تھا، ایک فٹنس کا ہوتا ہے. تو اس دن میں اتنا تھک گیا تھا کہ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ آج بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے. میں یہ ریس کورس پارک لاہور کے اندر ادھر تھا، تو اس کی کنٹین پہ مجھے پتہ چلا. میں ٹی وی کے آگے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اچھا. پھر میرا پالیٹکس میں نا تھوڑا سا رجحان سائڈ پہ تھا ان دنوں میں. تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی اس طرح سے، آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں شادی رچا لی تھی، جب پوری قوم غم میں تھی اور یہاں پر نیشنل ایکشن پلان اور عمران خان ریحام خان کے ساتھ اس کے بعد وہ شادی، اور وہ شادی پہلے ہو گئی تھی، اناؤنس بعد میں کی تھی، 2 نکاح پڑے تھے. تو یاد ہے نا آپ کو کہ جب پوری قوم اور اس صوبے کا لیڈر جس کو حالت غم میں رہنا چاہیے، قوم کا مستقبل شہید ہو گیا، 150 بچہ قوم کا مستقبل. آج وہ کوئی انجینئر ہوتا، آج 11 سال ہو گئے ہیں، وہ بچہ کوئی یونیورسٹی میں ہوتا، کوئی باہر کی یونیورسٹی میں ہوتا، کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی کریٹو ہو جاتا. عرفہ صدیقی جیسے تھی، عرفہ کریم اس کی طرح بن جاتا، ہو سکتا تھا نا.
پاکستان کا نام روشن کر وہ دیتا. تو ایک میری اللہ بات کی طرف سنیں, سے ایک حادثہ آزمائش تھا آئی, نا. میں بتا رہا ہوں کہ اس حادثے- آزمائش پہ آزمائشیں آتی ہیں, حادثے ہوتے ہیں, لوگوں کے چہرے ریویل ہوتے ہیں, لوگوں کے چہرے ریویل ہوتے ہیں, لوگوں کو پڑھنا چاہیے نا. اس آزمائش پہ اس نے ایک چیز کی, اپنا وہ ناچ گانا چھوڑا اور جا کے شادی رچا دی. جسٹ آفٹر 12-13 days اس نے بیاہ کر دیا, کھڑکا دیا. پھر آ جائیں بلوچستان کے اندر اور لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا بلیک میل نہیں کیا جا سکتا, میں نہیں جاؤں گا, مجھے اور بڑے کام ہیں. لاشیں تو ٹھیک ہے, اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا, نعیم الحق کا نہیں جنازہ پڑھا. تو اس کے لیڈر نے کہاں پہ بنوں لوگوں, وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ ہی کروا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی توجہ تو ہماری طرف ہے, تو پھر یہ ہو تو ٹھیک ہو رہا ہے. گنڈا پور نے یہ بات کی ہے کہ فوج کی توجہ ہماری طرف ہے, تو جو ہو رہا ہے فوج کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. اس بات پہ گنڈا پور کو پتہ نہیں کیوں یار, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. خیر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی سمجھ واقعی نہیں آتی. توفیق ہی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہے. آگے 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 آ جائیں. خبریں چل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ. جنید اکبر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے APK کے صدر, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, سیاسی جماعتوں کے ایسے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ ایک طرف ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کر لو, دوسری طرف آپ گھٹیا قسم کی آرمی چیف کے خلاف, فوج کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں. لندن میں آپ احتجاج کرتے ہیں آرمی چیف کے خلاف. تو پھر آپ تو اپنے لیے مشکلات میرے خیال میں پیدا کر رہے ہیں. اس سے فوج کو, آرمی چیف کو کوئی فرق نہیں پڑا, اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اپنا اصل دکھا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں اور بند کمروں میں آپ ان سے معافیاں مانگتے ہیں. تو یہ اس میں اب میں کیا بات کروں, ساری بات تو آپ نے بتا دی. تو یہ وہی چل رہا ہے, وہ پہلوان کو بندہ ایسے کرتا ہے تو پہلوان آگے سے مارتا ہے تو اس کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے, تو وہی ہو رہا ہے. تو یہ ایسا ہی ہوتا رہنا ہے, کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہے. میں نے اس دن بھی میرے خیال سے کلیئر کیا ہے کہ پس پردہ کوئی مذاکرات نہیں ہے. فوج انلیس کہ عمران خان 9 مئی پہ معافی مانگ لیں, پھر بھی نہیں ہے, پھر بھی نہیں ہے, نہیں ہے. 9 مئی پہ معافی مانگے گا, 9 مئی کے مقدمات سے وہ ان کا دل دریا دل ہے, کمپیشنیٹ ہے, معاف کر دیں گے جیسے باقی لوگوں کو کیا ہے. باقی مجرموں جو جرموں کی سزا ہے وہ تو آپ کو بھگتنی ہے میڈم, وہ نہیں آپ کو جان چھوٹے گی, وہ تو عدالت سے جان چھوٹے گی. یا پھر سیاستدانوں کے پاس جائیں تو وہ ہے کہ کوئی راستہ کریٹ کریں تھرو دا پارلیمنٹ, اور ہو سکتا ہے کہ وہ پلی جو ہے وہ واپس لے لیں, کچھ بھی بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. ادروائز پاسبل نہیں ہے. اچھا ایک آخری چیز, اسلام آباد پولیس نے نا پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو انتشار کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, کیمپین چلاتے ہیں, گھٹیا کیمپین چلاتے ہیں, اسٹیٹ مخالف کیمپینز اس میں شامل ہوتے ہیں, ٹرینڈز چلاتے ہیں, ان کی ایک فہرست شامل کیا جس میں جبران الیاس ہے آئی گیس, بے شمار نام ہے اس میں, زلفی بخاری کا بھی نام ہے اس میں, اظہر مشوانی کا بھی نام ہے, جو کہ باہر ان کے لوگ موجود ہیں اور جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. کچھ کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے گئے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ میں یہاں پر ایک چیز, اور میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ دیکھیں کہ یہ کیمپینز اور ان کے ٹرینڈز اور جو کچھ بھی ہوتا ہے, ریاست مخالف, فوج مخالف, اینٹی پاکستان, وہ سب ان کا باہر سے ہو رہا ہے نا. عمران خان کا اکاؤنٹ بھی اس وقت باہر سے چلایا جا رہا ہے, لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہماری اس وقت جو لوکل لیڈرشپ ہے, اینڈ اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ دا فیمیلز آف پاکستان تحریک انصاف, عالیہ حمزہ ہو جائیں یا اس کے علاوہ اور دیگر ہو جائیں, کمل شوذب ہو جائیں, وہ اس سے بہت سفر کر رہے ہیں. مطلب ٹرینڈز باہر سے چل رہے ہیں, خود بھگوڑے سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لوکل لیڈرشپ سفر کر رہی ہے, اور اس سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ ہماری خواتین اس وقت اس مصیبت سے گزر رہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں, وہ عمران خان کے فیوریٹ ہیں. عمران خان جیل کے اندر پین قلم ہے نہیں ہے, عمران خان سوچتا ہے اور موکلوں کے ذریعے بات ان تک پہنچتی ہے اور وہ اگلے آرٹیکل لکھ دیتے ہیں اور عمران خان کی روح کو خوشی مل جاتی ہے. تو جو عمران خان کے ہوتے ہوئے سوشل میڈیا انفلوئنسر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, وہ شیر افضل مروت ہو, وہ فواد چودھری ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ گنڈا پور کیوں نہ ہو, وہ سارے سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو کہ غدار وطن ہیں, جو پاکستان کی ساکھ کے خلاف ہیں, یہ ان کے ہیرو ہیں, یہ واریر ہیں ان کے, یہ فرنٹ لائن پر ان کے ساتھ لڑے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی کارندی علیمہ خان ہیں, باجی صاحبہ ہیں. باجی صاحبہ جو ہے نیریٹو لکھ کے دیتی ہیں اور باجی صاحبہ جاتی ہیں, ملاقات کرتی ہیں, خان اس کے کان میں کچھ کہہ دیتا ہے, کبھی کبھی اسے اٹھا کے بھیج دیتا ہے, اس کے ٹینٹرمز ہیں.
تو وہ بات ادھر پہنچتی ہے, ادھر سے وہ پرولیفریٹ ہوتی ہے. خان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اوقات ان کی یہ ہے کہ لاہور کے اندر عالیہ حمزہ جو ہے 5 بندے نہیں نکال پاتی, اور نکلتا ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ. ایک چھوٹی آلٹو گاڑی پہ نا وہ قافلہ لے کے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو یہ بھی پتہ چل گیا, وہ ڈی جی خان والی, وہ جو بڑا جو ننگے پاؤں بھاگتی تھی, جو کہتی ہے میری آنکھوں میں آنکھیں, بات دیکھو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو میرے لیڈر نے سکھایا. تو اگلا کہتا ہے میں عورت کی آنکھوں میں کیوں آنکھیں ڈالوں, میرے لیڈر نے یہ سکھایا کہ, اور میرے اللہ نے بھی سکھایا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو. تو اب وہ بھی اس کا بھی پتہ چل گیا. تو گراؤنڈ ریالٹی والے جو لیڈر ہیں نا, ان کی پھوک نکل گئی ہے, کیونکہ ان کی پھوک نکالنے میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سب جو ہیں انتشار کرنے والے ہیں, والدین کو سمجھ آ گئی ہے, وہ اپنے بچے ان کے ساتھ نہیں بھیج رہے. جب بچے ان کے ساتھ نہیں جا رہے یا کوئی ہلا گلا نہیں کر رہے, 26 نومبر فلاپ ہو گیا, 8 فروری فلاپ ہو گیا, 17 جنوری فلاپ ہو گیا, عمران خان کی جس دن سزا تھی وہ فلاپ ہو گیا, جس دن ری الیکشن کا 1 سال تھا اینیورسری وہ فلاپ ہو گیا, 26 نومبر فلاپ ہو گیا. تو اس کے بعد ان کی افادیت اس کی نظر میں ہو گئی زیرو. یہ سفر نہیں کر رہے, ان کی اب اوقات یہی رہ گئی ہے. جب آپ کو نوکری سے ایچ آر فارغ کر دیتا ہے نا کہ آپ کا یہ آخری مہینہ ہے, اس وقت آپ جتنا مرضی کوئی بڑا آئیڈیا دے دیں, وہ کہتے ہیں بیٹا اب جاؤ, اب آپ ٹائم پورا کرو. تو یہ سارے, وہ عمران خان ایچ آر ہے پارٹی کا, تو اس نے ان کا ٹائم پورا کر دیا. اب پارٹی چلے گئی ہے آن لائن, ٹھیک, آن لائن الیکشن ان کے ہونے کرنے ہیں, آن لائن انہوں نے فتح کرنا ہے, آن لائن ان کی حکومت بن جانی ہے, آن لائن اس نے وزیر اعظم بن جانا ہے, آن لائن ریاست بن جانی ہے, آن لائن ان کی فوج بن جانی ہے, آن لائن ان کی سلطنت بن جانی ہے, آن لائن ان کی جنت بن جانی ہے, دوزخ بن جانی ہے, حساب کتاب ہو جانا ہے, ہر چیز ان کا آن لائن ہوا میں ہونا ہے, موکلوں نے ان کے فیصلے کر دینے ہیں. بس یہ ہے ان کا. بالکل ٹھیک ہو گیا, پھر یہی کچھ ہی رہ گیا جو وکاس نے ابھی آپ کو ساری چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں. ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنے, تھینک یو سو مچ وکاس. ویورز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.